Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Ali wa sayyidatina Fatima wa sayyidatina Zainab wa sayyidina Hasan wa sayyidina Hussein alayhi salam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa salli alayhi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ उरूज नासिर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम माह मुबारक। ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि हज का महीने का आगाज़ है। आप सब लोगों को इस महीने की आमद बहुत मुबारक हो। जब ये मुख्तलिफ़ महीने जब आते हैं हमारी ज़िंदगी में तो बहुत अहम तरीन पैगामात लेकर आते हैं। हर महीने के साथ बहुत सी दास्तानें जुड़ी होती हैं, बहुत सारे अहकामात, बहुत सारे मकासद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी और समझनी होती हैं। हज का महीना भी अपने अंदर इश्क की दास्तान लिए हुए है। जब आगाज़ होता है इस महीने का तो सफ़र इश्क का आगाज़ होता है। लोग अपने इश्क का इज़हार करते हैं, अपने रब से कुर्बत का इज़हार करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हर तरफ बुलंद होती हैं और हर तरफ से अल्लाह की तरफ लोग रुजू करते हैं। पूरी दुनिया से लोग अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम हाज़िर हैं। जितने भी महीने होते हैं इनकी अपनी फ़जीलत, अपनी एक अहमियत और एक पैगाम होता है। और हज का पैगाम, हज की रूह और हज का जो एक एसेंस है उसके ऊपर और उसकी फ़िलॉसफ़ी को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और उसको समझने के लिए ये प्रोग्राम्स हम तरतीब देते हैं ताकि इस हवाले से हम जान सकें। बहुत सारे ऐसे खुशनसीब होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने अपने मुल्कों में रहकर कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में। कुछ ऐसे भी हैं जो कुर्बानी नहीं दे पाते मगर उनकी पूरी ज़िंदगी ही एक कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी व सारी होता है। ख़ास तौर पे जब हम हज की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक सफ़र इश्क है, ये दास्ताने इश्क है जिसमें हमें मुख्तलिफ़ मकामात पर आयात इश्क नज़र आते हैं। अल्लाह से इश्क का इज़हार नज़र आता है, चाहे वो जनाब बीबी हाजरा का अपने नबी बेटे के लिए पानी का ढूंढना हो। आप सोचें कि कैसे इश्क, अल्लाह से वो इश्क, अल्लाह से जो वो राब्ता होता है और उस इश्क की महराज किस तरह से अल्लाह उस इश्क का जवाब देता है। क्योंकि कुरान की आयत है ना कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से इश्क किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए और वो जवाबी तौर पर इश्क ना करे। कैसा इश्क किया होगा जनाब बीबी हाजरा ने अपने रब से, और उस रब की मोहब्बत की वजह से उस नबी से, अपने उस बेटे से कैसा इश्क किया होगा कि उनका वो भागना, उस दो पहाड़ियों के दरमियान भागना अल्लाह सुब्हाना व तआला को इस कदर पसंद आया कि मुकम्मल हो ही नहीं सकता इश्क जब तक वो सुन्नत हाजरा सरअंजाम ना दें। इसी तरह से अपने आज के इस प्रोग्राम को जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, सफ़र इश्क की दास्तान, और ये जो हज की दास्तान है, इश्क की दास्तान, इसको हमने मुत्तसिल करना है करबला की दास्तान से। और जो कुर्बानी है और जो उसकी फ़िलॉसफ़ी है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हज है ये मुहर्रम के साथ मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। और वहाँ के वाक़यात और जो आयात हमें नज़र आती हैं उन जो भी अल्लाह के उन आशिकीन ने जो सरअंजाम दी, इंशाल्लाह उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आइए मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी हमारी आज की मेहमान हैं, बहुत मोहतरम मेरे लिए, मेरी दोस्त भी हैं, मेरे लिए मेरी टीचर भी कहूँगी, मेरे लिए मुझे गाइड भी करती हैं, बड़ा खूबसूरती से बयान करती हैं, खूबसूरत अंदाज से चीज़ों को बयान करने से और आसानी से बयान करने से ख़ास तौर पे बच्चों के दिलों में जो बात उतरती है ना वो बहुत अहम है। और आज हमारे लिए वक्त की ज़रूरत ये है कि हम बच्चों के दिलों में प्यार से पैगाम हक़ पहुँचाएँ। हमारे साथ हैं सैयदा मुहिब्बी हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदू करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन।
آپ نے حج کا ذکر کیا تو میں تھوڑا سا میرا خیال ہے ہم حج کا ذکر کر لیں اور تھوڑا سا ہم قربانی کا ذکر کر لیں. تو سب سے پہلے تو چلیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی آغاز کرتے ہیں. سب سے چھوٹا مختصر سورہ قرآن حکیم کا سورہ کوثر. اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا سبحان کی. اللہ. اب آپ اپنی رب اب جب کوثر عطا کی, اب یہ کوثر کے بھی معنی ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل, اولنا محمد و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئمہ کا سلسلہ, ولایت کا سلسلہ, اور اس کے بعد آپ کی وہ نسل جو سادات کی صورت میں پوری دنیا میں ہے. دو معنی ہیں اس کے, ایک تو آپ کی نسل اور دوسرا جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ بھی خیر کثیر ہے کیونکہ یہ رہتی دنیا تک. یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہر عبادت حج آپ اکیلے کرتے ہیں نا, نماز آپ اکیلے پڑھتے ہیں, روزہ آپ خود رکھتے ہیں, لیکن درود وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں شامل ہے. اور ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اہل بیت پر کثرت سے درود بھیجو. سبحان اللہ. اتنی بڑی نعمت ہے یہ درود, یہ خیر کثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر, اور پھر کہا فصلی لربک وانحر, بے شک اپنی رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں. قربانی کا حکم دیا. اب یہ قربانی کیا ہے, اور اس کے بعد کہا کہ انا شانئک ھو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اب یہ وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے مختصر سورہ ہے, اور جب یہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا, اور اہل عرب کو کہا کہ اگر تم سچے ہو, جو کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جادو ہے, شاعری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ کوثر نازل ہوا تو خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس کو لٹکا دیا, اور اہل عرب کو دعوت دی کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے مقابلے میں مختصر ترین سورہ ہے, اس کے مقابلے میں ایک سورت کیا ایک آیت ہی بنا لا. لیکن پورا زمانہ گزر گیا, آج تک کوئی سورہ کوثر کا جواب بھی نہیں لا سکا. وہ عرب جو خود کو اپنی شعر و شاعری کے فن پہ گھمنڈ کرتے تھے, خود کو بہت زیادہ زبان کا وہ حامل ماہر سمجھتے تھے, وہ بھی اس کا جواب نہیں لا سکے. یہ ایسی فصیح و بلیغ صورت ہے کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو بیان کر دیا. ایک تو خیر کثیر عطا کی, پھر کہا کہ اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو. اب یہ وہی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد لو. یہ وہی بات ہے, کیونکہ آپ جانتے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ بھیجی ہوئی وحی ہے. تو یہ صبر کا جو امتحان ہے وہاں پہ قربانی آ جاتی ہے. اب حج کا آپ نے ذکر کیا, حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر ہے. اس میں انسان نے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے. یہ جو طواف ہے نا, طواف کعبہ, اس میں آپ خود کو اس طرح محسوس کریں کہ جس طرح ایک ذرہ ہے سمندر میں ایک قطرہ ہے, اس طرح سے انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اور وہ تمام بندگان خدا, اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس معبود کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے, ان میں جب آپ شامل ہو کے طواف کرتے ہیں تو آپ ایک قطرے کی طرح ہو جاتے. یہ میں کچھ ان لوگوں کو جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں یہ مشورہ دینا چاہوں گی, کیونکہ اکثر جب آپ قافلوں میں جاتے ہیں, کاروان میں جاتے ہیں, تو کاروان سالار جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ایک لائن میں ہاتھ پکڑ لیں اور آپ ایک دیوار کی صورت میں بن جائیں. اکثر ممالک کے لوگ, ایران کے لوگ, مختلف لوگ ایک دیوار بنا لیتے ہیں. اب وہ دیوار بنانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے ہے وہ تو رستہ بنا رہا ہے, وہ تو طواف کے لیے رستہ بنائے گا آگے. جو بیچارے پیچھے دیوار بنا کے کھڑے ہیں ان کو طرف سے دھکے آئیں گے, کیونکہ یہ ایک فری فلوئنگ پروسیس ہے. اپنی ذات کی نفی آپ نے ہر فرد نے اکیلے اس ٹھیک ہے اگر کسی کو ہیلتھ ایشوز ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ہے تو 2 لوگ اکٹھے ہو جائیں, کسی کو اپنی مسئلہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں چل سکتے, لیکن آپ دیوار نہ بنائیے. آپ اس میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اقرار میں اس طرح سے فنا کرنا ہے جیسے ایک قطرہ سمندر میں. ایک فرد واحد جب وہ طواف کرتے ہیں, ایک سیلاب, ایک سمندر ہے انسانوں کا, تو آپ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور خود کو فنا کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ سب ایک قطرہ, ہر انسان ایک قطرے کی طرح ایک سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ with the flow. اچھا, آپ نے جو آغاز کیا, اور ظاہر ہے اللہ اپنی ذات کو ختم کرنا, بٹ وی ول اسٹارٹ بیکاز ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ نیت سے ہوتا ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا دیا ہوا گوشت پہنچتا ہے نہ خون آتا ہے, جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے, وہ نیت ہے. اب اگر ہم جائیں ماہ سیام کی طرف تو اس میں بھی جو مقصدیت ہے, یعنی اگر کسی بھی ریلیجس مہینے کے جب آپ جسٹ اور اس کی بیس میں جاتے ہیں تو جو اس کی مرکزی پوائنٹ ہے لعلکم تتقون, یعنی تقوی اختیار کرنا.
نیت کے حوالے سے جب کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کا حج کروں گا تو وہ کیا نیت ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو پاک کیا جائے؟ ون بائی ون بیکاز آئی ہیو مینی پوائنٹرز، آئی جسٹ وانٹ کہ ہم ایک ایک کر کے اس کو سارا اب جب حج، وہی جیسے پہلے بھی بات ہوئی، گفتگو ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی، اپنی ذات کی نفی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خانہ خدا کی صحیح کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، صحیح ہے، یہ ایک سفر، ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار ہے. جو صاحب حیثیت ہے ان پہ فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حکم دیا کہ جو بیت اللہ کا حج سفر کرنے کی توفیق رکھتے ہیں وہ ضرور حج کریں، تو یہ فرض ہے صاحب حیثیت لوگوں پر. اب جب آپ نے نیت کی ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ اس نیت میں خود پرستی نہ آ جائے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا ہوں. کہیں اپنی ذات کو الہ نہ بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ کو الہ بنائیے. تو اس میں جو تمام انسانوں کے سمندر کا ایک ہے کہ آپ سب کو برابر سمجھیں. اب مختلف نسلوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف قومیتوں کے لوگ آئے ہوں گے، تو اس میں آپ اپنا کلین نہ بنا لیں کہ جی ہمارا گروپ ہے، ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں، ہمیں رستہ مل جائے. نہیں، حج کا مقصد ہے اپنی ذات کی نفی کرنا. جیسے کہ عرفات کے میدان میں کہا ہے کہ چونٹی بھی اگر کاٹے، مچھر بھی کاٹے، تو اس کو بھی آپ ہٹائیے نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ذریعہ آپ کو صبر کا پیغام دے رہا ہے، اور وہی صبر آپ کو قربانی تک لے کے جاتی ہے. آپ نے جو قربانی کا ذکر کیا تھا، تو میں ایک شعر، علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. کہ لا الہ الا اللہ کا جو بائے بسم اللہ ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر کہا کہ مانیے ذبح عظیم آمد پسر، امام حسین علیہ السلام، جو آپ نے کہا کہ کربلا سے اس کو متصل کرے. تو دیکھیے، ایک تو میرا جو بہت زیادہ، میں اس کو آپ سمجھیں میری التجا سمجھیں کہ جو مسلمان اس قربانی کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، آپ نے اپنے فرزند کو قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ارادہ کیا، اور جا کے جب خنجر چلایا تو اس کی جگہ ایک گوسفند آ گیا، اور اس قربانی کو مسلمانوں نے ابھی تک یاد رکھا ہے. الحمدللہ سنت نبوی ہے، بے شک یاد رکھیں، لیکن یہ مت بھول جایا کیجئے کہ ایک ایسی ذبح عظیم ہے کہ جہاں بیٹے کو اصل میں قربان کیا گیا، ایک بیٹے کو نہیں، اپنے ہر بیٹے کو قربان کر دیا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جتنی سخت آزمائش امام زین العابدین علیہ السلام کی دنیا میں حیات رہنے کے بعد تھی، اس قدر آزمائش ان شہیدوں کی بھی نہیں تھی جو اس گنج شہیدہ میں، اس مقتل کربلا میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں شہید ہو گئے. تو یہ قربانی ضرور یاد رکھیے کہ ذبح عظیم کیا ہے. جب بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ یہ عشق کا سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، خدا کے دوست ہیں. قرآن نے کہا عشق کا سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کی جگہ یہ قربانی آج پیش نہیں ہوگی، یہ قربانی یوم عاشور، وہ حسین علیہ السلام کہ جب کلو یومن عاشورا و کلو ارضن کرب و بلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر عرض کرب و بلا ہے. وہ ایک ایسی ذبح عظیم ہے عزیزان گرامی کہ وہاں فیصلہ ہو گیا ہے حق و باطل کا. اگر آپ نے کربلا کو اپنی زندگی کی درسگاہ بنا لیا تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے توحید کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. جب آپ امام حسین علیہ السلام کی قربانی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اپنے جوان بیٹے کو بھی قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، کس طرح اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس کے بعد بھی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. تو توحید کی جو الٹیمیٹ گواہی ہے، جو الٹیمیٹ گواہی ہے، وہ ہمیں کربلا سے ملتی ہے. جب بھی آپ یہ ذبح اسماعیل، جب بھی آپ یہ ذبح خلیل اللہ کا یہ جو قربانی کا سلسلہ جب بھی آپ یاد کریں تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ ایک وہ قربانی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر کربلا اختیار کیا تو آپ حج کی نیت سے گئے تھے، لیکن وہاں کیونکہ حاجی خنجروں کو چھپائے ہوئے تھے اپنے حج کے احراموں میں، اور آپ نہیں چاہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں، آپ نہیں چاہتے تھے کہ خدا کے گھر کے ارد گرد خون بہے، اس لیے آپ نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. تو ضرور جب آپ حج پہ جائیں، وہ لوگ جو اہل تشیع سے نہیں ہیں وہ بھی ضرور امام حسین علیہ السلام کا وہ سفر یاد رکھیں کہ کس طرح آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور آپ نے سفر کربلا کو اختیار کیا. تو ضرور اپنے حج کے سفر میں اس شہید انسانیت، اس ذبح عظیم کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیے، اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیجیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے عشق کی صحیح منزل کو پہنچ سکیں گے، اس کی قربت کو حاصل کر سکیں گے. بے شک، بالکل، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اور ظاہر ہے جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو اور کربلا کی بات کرتے ہیں تو
حج از کربلا از ڈیفینیٹلی ریپلیکا آف حج. مطلب ہمیں وہ تمام وہ جو چیزیں جو بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بی بی ہاجرہ کی صورت میں جو صحیح ہوئی, اور وہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح سے بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے. جس وقت ہم حج کی نیت کرتے ہیں اور حج کا آغاز کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں, جس کے اوپر ہماری زندگی ساری چل رہی ہوتی ہے, جس میں ظاہر ہے ہمارا ایک کمفرٹ زون ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا کمرہ ہے, ہمارا لباس ہے, ہمارا آرام ہے, ہمارے بچے ہیں, ہماری بیوی اور میاں اور جو بھی آپ کے جو ازدواج کا سلسلہ ہے, ہم ان ساری چیزوں کو ترک کرتے ہیں. مطلب اٹس آپ کو جو حج ہے اگر آپ اس کو بامعرفت طریقے سے کریں تو وہ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس دنیا کو اور اس دنیا سے جڑی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک بہت بڑا کانسیپٹ جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے, اور جتنے بھی اولیاء کرام چاہے اس میں خواتین ہوں یا میل حضرات ہوں, ہجرت کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ حج جو ہے یہ بھی ایک منی ہجرت ہوتی ہے. یو لیٹ گو آف ایوری تھنگ, یو ڈونٹ نو اف یو گونا کم بیک اور ناٹ, لیٹ گو کرتے ہیں آپ, ڈیٹیچ کرتے ہیں. اس حوالے سے اس ہجرت کے حوالے سے ضرور بیان کریں تاکہ جی یہ ایک آپ اس سفر کو ایک روحانی سفر سمجھیے, ایک جسمانی سفر نہ سمجھے. روحانی سفر میں لا الہ الا اللہ ذات کی نفی ہے. آپ کو حج میں جو بھی سبق ملیں گے, سب سے بڑی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین حج وہ ہے کہ جہاں جا کے انسان کو اپنی خامیاں نظر آئیں. کیونکہ ہم دوسروں کی خامیاں تو بڑے آسانی سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم جب بھی کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو تم یہ دیکھو کہ کہیں تمہارے اندر تو نہیں ہے, اور پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرو. تو اپنی سیلف امپروومنٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بہت بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو. یعنی کہ آپ نے سیلف امپروومنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا جو سفر ہے نا حج کا, آپ کو مختلف سبق ملیں گے. جب آپ سامان وہی ہم ایک ایک کر کے ان سب کے اوپر روشنی ڈالیں گے. سامان لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, اب مینا میں آپ نے خود سامان اٹھانا ہے اپنا, تو ایک آپ کو وہ ہے کہ جتنے, جیسے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہی لو جس کی تمہیں ضرورت ہے, باقی سب بوجھ ہے. تو وہاں آپ جب بوجھ اٹھاتے ہیں اپنا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کتنا کچھ ایکسٹرا اکٹھا کیا ہوا ہے. جس طرح ہم اپنی زندگی میں بھی, ہم اپنی زندگی میں 10 ایک طرح کے 10 کپڑے, ایک طرح کی 10 چادریں جو ہم, اور پھر ہمارے میں ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہم وہ کسی کو دے سکیں کہ کسی کے کام آ سکے, کسی کا تن. اور یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ قربانی وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت, یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے, بکرے دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے خرچ کر دیے, بکرا لوگوں کو دکھا دیا ہم نے بکرے کیے, ہم نے گائے, نہیں. قربانی کا مطلب ہے وہ چیز جو پسند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو محبوب تھا اپنا بیٹا, اس کو قربانی کا کانسیپٹ یہ ہے. تو جب آپ عید قربان کی بھی بات کرتے ہیں, جو آپ کو پسند ہے, جو کپڑے آپ کو پسند ہے, وہ کسی کو دینے کی اپنے اندر ہمت پیدا کی, وہ قربانی ہے. لیکن ہمارے تو آج کل جو معاملات ہیں اور حالات ہیں, ہم تو ایون اگر کسی کو دے بھی, فار ایگزامپل اپنی کوئی پسندیدہ چیز ہے اور ہم یہ فیصلہ کر ہی لیتے ہیں مشکل سے کہ ہم دے دیں گے کسی کو, تو اس میں بھی ہمارا مقصد تو لوگوں کو دکھانا ہے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے خود پرستی ورسز خدا پرستی. قربانی آپ کس لیے کریں؟ اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کو دینے کے لیے, اس کی راہ میں دینے کے لیے نا. ایک اپنے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی, جیسے آئمہ نے کہا ہے کہ جب رزق تنگ ہو تو اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لوگوں کو دو. وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو سب کا رازق ہے, وہ تو اس کیڑے کو بھی دیتا ہے جو پتھر میں ہے, وہ تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جو گھر بیٹھا ہے, اس نے تو رزق کا ذمہ لیا. آپ نے وسیلہ بننا ہے, آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے اللہ سے, جو ضرورت مند ہے آپ اس کو دیں. اور آپ پھر مشعل راہ بنتے ہمارے پاس ہمارے اہل بیت علیہ السلام, کہ جب عام انسانوں سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کتنا دیں اللہ کی راہ میں, تو کہا کل العفو, جتنا تمہاری ضرورت سے بچ جائے دیتے. لیکن اہل بیت کو آپ دیکھیے کہ اپنے بچوں کے حصے کا افطار, جس کی پھر قرآن گواہی دیتا ہے, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ جو دروازے پہ سائل آیا ہے اپنے بچوں کے حصے کے افطار کا کھانا اس کو دیتے. تو یہ جو قربانی کا سبق ہے, امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا میں قربانی پیش کی تو لا الہ الا اللہ کے لیے, اور لا الہ الا اللہ کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے, انسانوں کے لیے, تاکہ فرق پتہ چلے انسان کیسے بنتا ہے, انسان فرشتوں سے افضل کیسے بنتا ہے, اور پھر دکھانا مقصود تھا کہ کیسے انسان جانوروں سے بدتر بھی بن سکتا ہے اگر اپنی خواہش کی
परस्तिश करे, ठीक, खुद परस्ती की परस्तिश करे. तो ये सबक है ना जो दरसगाह करबला की, वही आपको हज में मिलती है. आप दूसरों को अपनी ज़ात पे फौकियत दें. ठीक. अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक भी करे हज के सफ़र में, आपने उसको बुरे से जवाब नहीं देना. इसीलिए कहा है कि अगर किसी के साथ तल्ख कलामी की, किसी पे हाथ उठाया, तो उसका कफ़ारा जाके देना पड़ेगा, कुर्बानी. तो मुझे अभी बताएं कि ये जब चीज़ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये जितना लाइक रमज़ान का महीना आ गया तो ये एक वर्कशॉप होती है हमारे लिए, हज का महीना आ गया तो ये भी एक वर्कशॉप होती है. ऐसा क्यों होता है कि हम इन चीज़ों को रमज़ान की हद तक, हज के उस सफ़र की हद तक या ज़वारी की हद तक तो रखते हैं, मगर द मोमेंट वी कम बैक तो वो ऐसे होता है कि जैसे आप कोई कॉस्ट्यूम आपने उतार दिया, एक जगह से कॉस्ट्यूम उतार के आप यूँ करके आप दूसरी व्हाई डज़ दैट हैपन? क्यों ऐसा होता है कि इतनी रूहानियत उन जगहों पे जाके महसूस होने के बावजूद व्हेन वी गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ वी फॉरगेट और हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते? उसकी वजह यही है कि हम जिस्मानी सफ़र करते हैं, रूहानी सफ़र नहीं करते. एक मर्तबा जैसे लोग कहते हैं जी जिसने हज किया वो ऐसे पाक हो गया जैसे कि माँ के पेट से निकला, लेकिन ये ऐसा हर एक के लिए नहीं है. ठीक. कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि देखिए बड़े हाजी आए, बड़ी रौनक है. आपने कहा मेरी उंगलियों के बीच में देखो. तो वो हाजियों के लिबास में जानवर थे. सही. कि इंसान वही कि जब अपनी ख्वाहिश की परस्तिश में अगर आया हज करने, लोगों को दिखाने आया, तो वो ज़ाहिर है एक जानवर, वो अपनी ख्वाहिश की परस्तिश करे, वो अल्लाह की परस्तिश नहीं कर रहा. अगर वो कारोबार के लिए गया है कि मैं वहाँ से शॉपिंग कर लूँ, या वो वेकेशन के लिए गया है, या कोई भी और नियत है कि मैं किसी के पैसे खर्च करवा दूँ, चलो मैं हज कर दूँ, लोग मुझे हाजी कहेंगे, तो वो ज़ात की परस्तिश है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है. और जो आप बात करिए कि वो क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि हमने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया. हमने अपनी रूह को और अपने जिस्म को अलग अलग एंटिटीज बना लिए. मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो ये जिस्म जो है ना टेम्परेरी है, ठीक, बेशक, इसकी आराइश पे इतनी तवज्जो ना दो क्योंकि इसने तो फना हो जाना है. बेशक. जो चीज़ बाकी रहनी है, अमरे रब्बी कुल्ला रूह अमरे रब्बी, उस रूह की आसाइश पे तवज्जो दो जो हमेशा रहेगी. वो अल्लाह ताला की अपना अमर है, अल्लाह का, वो अल्लाह ने अपनी रूह फूकी है ना, तो वो रहेगी हमेशा. उस रूह को किस तरह से आपने बेहतर उसको खिलाने की कोशिश करें, उसकी अफजाइश करें. उसकी अफजाइश कैसे होती है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुद खाना खाना जिस्म की ग़िज़ा और दूसरे को खिलाना रूह की ग़िज़ा. क्या कहने. और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब खुतबा फिदक में मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में तारुफ जाके कहा तो कहा अबुल हसन को दुनिया से यही हाजत है कि किसी भूखे की भूख मिटा दे, किसी प्यासे की प्यास बुझा दे. जब आप हज पे जाएं, सर्विस दूसरों की खिदमत को अपना मकसद बनाएं, तब आपका हज पूरा होगा. आप ये ना सोचें मुझे ये हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे खाने को मिल जाए. ये सोचें मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ. मतलब वो जो फोकस है, मतलब वो जो फोकस है वो यहाँ से अगर यहाँ हो जाए, यानी वो फोकस जो है वो लेने से देना हो जाए, तो दिस इज हमारे नबी ने क्या कहा कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है. और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इंसानों को ये पता चल जाए कि इंसानों से मोहब्बत की कितनी फजीलत है और अल्लाह सिर्फ इंसानों से मोहब्बत के जरिए ही मिलेगा, तो दुनिया से सारा फसाद ही खत्म हो जाए. लोग क्या करते हैं, हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, हम हज करने 20 लाख रुपए खर्च करके VVIP में रहेंगे. इंसानों के साथ आपका सलूक क्या है? उनको आप इस तरह ट्रीट करते हैं, उनके पैसा देख के, उनका स्टेटस देख के. तो ऐसी आपकी मौलवियत का, ऐसे आपके स्टेटस का, ऐसे आपकी इबादत का, ऐसे आपके पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं चल रहे हैं, आप खुद परस्ती कर रहे हैं. आप अपनी ज़ात को आपने बुत बना दिया इलाह, और आप उसकी पूजा कर रहे हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, जितने भी जब हज का आगाज़ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नियत और एक एक करके सारी चीज़ें, सेक्रीफाइस और वही तकवा, अब हर अमल जो हम कर रहे हैं ड्यूरिंग हज, उसमें अल्लाह सुब्हाना व ताला इंसान का जो तकब्बुर है उसको तोड़ रहा है, उसको बाकायदा, जिस तरह से वो हथौड़ी से तोड़ने वाली बात है ना, वो है. जैसा कि हम कितने अपने नॉर्मल डेज़ के अंदर स्टाइल, कपड़े, ये वो सब कुछ करते हैं, मगर जिस वक्त हम सफ़रे इश्क का आगाज़ करते हैं, हज के लिए एहराम पहनते हैं, तो उसकी जो मुशाबत है वो कफ़न से है कि उसको सिलावा भी नहीं होना चाहिए. किस तरह से लिबास इंसान के लिए ज़ीनत होता है और अल्लाह इस सफ़र में उस ज़ीनत को तर्क करने के लिए कहता है, और इस चीज़ को हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं अपने अकल से काम नहीं लेना चाहूँगी, मैं यहाँ बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने भी खुतबा फिदक में जो फरमाया, अपनी इबादतों का जिक्र किया. पहले तो आपने शुक्र खुदा का कहा कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि तुम उनका इदराक भी नहीं कर सकते, तो शुक्र अदा करो. फिर आपने फरमाया कि जो नमाज जो है वो इसलिए फ़र्ज़ की गई है कि ये तकब्बुर की गंदगी को
دھو دیتی ہے جسم سے، انسان کے نفس سے، انسان کی روح سے. اب دیکھیے ہم لوگ یہ آپ نے تکبر کی بات کی تو وہ تو اگر نماز ہی آپ اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں تو آپ میں سے تکبر نکل جانا چاہیے. اور اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے سجدے کو اگر واقعی اس نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ٹیکیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے تو اس کی کہیں بھی ہر بات کو مان لیں گے. یہی اس کی اہمیت ہے نا کہ آپ جی. اور بی بی نے یہ ساری عبادات کو اس خطبے میں ذکر کیا ہے تو میں حج تک جانا چاہوں گی. بی بی نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب نماز ہے غرور کو دور کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ہے تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے. اور حج کا کہا کہ امت کی مضبوطی کے لیے. اچھا. اور ولایت کا کہا جو ہماری ولایت ہے یعنی کہ ائمہ طاہرین کی ولایت ہے وہ اس لیے کہ اتحاد ہو، لوگ بھٹک نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں جس میں کہ علی علیہ السلام جس طرح من کنتم مولا فہذا علی مولا پہ ایمان لانا، وہ اس کی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو انسان کی بہتری کے لیے ہی اس پہ فرض کیا. تو نماز تکبر کی گندگی کو دھو دے گی، زکوٰۃ نفس کا تزکیہ کرے گی کیونکہ آپ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ دوسروں کو دیں گے، اپنے مال میں سے حصہ دیں گے. حج جو ہے وہ آپ کو ایک مسلم امت کے طور پہ اکٹھا لے کر آتا ہے. اور ولایت اس لیے کہ آپ میں تفرقہ نہ پڑے. جس طرح کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو آپ نے دوسرے انسانوں سے محبت کرنی ہے. جو بھی خانہ خدا کی اس وقت زیارت کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کو لبیک کہہ رہا ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے تو آپ نے اس کی اسی طرح عزت کرنی ہے. حرمت ہے خانہ خدا کی جیسے حرمت ہے. اس کو احرام کا مہینہ، احرام کا لفظ حرمت سے نکلا ہے. آپ نے احترام کرنا ہے دوسرے انسانوں کا. بالکل صحیح. اور یہی پیغام ہے. اچھا آج آ کے جس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی قربت کے لیے یہ عمل کرنا چاہتی ہوں، کوئی بھی اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور رب کی قربتاً اللہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر ہم اس کی بیسک کو دیکھیں تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے. اگر ہم اور بڑی خوبصورت مجھے وہ حدیث لگتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا راضی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے کس طرح سے کتنے راضی ہیں. ویسے تو دنیا راضی نہیں ہوتی بٹ ایٹ لیسٹ آپ کی کوششیں اور واقعی خالصتاً اللہ کی قربت کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنا اور ان کو محبت دینا میرا خیال ہے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. مجھے یہاں پر بریک کے لیے رکنا ہے. انشاءاللہ واپس آئیں گے خواتین و حضرات بریک سے. تو چاہے نیت ہے، چاہے قربانی ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے محبت ہے، قربت ہے اللہ کی، اپنی زینت کو پس پشت ڈالنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آرام کو پس پشت ڈالنا ہے اور اپنی ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو محبوب ہے اس کو پیچھے کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اپنی نیند کو، اپنے کمفرٹ کو، اپنی ہر وہ چیز جو آپ کو سکون دیتی ہے اس کو پیچھے کر کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا اس طرح سے جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے زندگیوں کو آسان کر کے. یہ ہے مقصدیت حج کی. انشاءاللہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو کربلا اور جو یہ میدان حج ہے جو یہاں پر ساری رسومات ہوتی ہیں اس میں تھوڑا موازنہ کرنے کی اور کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں مہینے کس طرح سے آپس میں ایک متصل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کیا پیغام حق ہمیں پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.